बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर अदब से कायम होता है। नाज़रीन करम, हम पहले भी आपके इल्म में बात ला चुके हैं कि कभी कभी हमारी बज़्म शायरी की खुशनसीबी होती है कि कुछ बुलंद कामत शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं और हमें उनसे गुफ्तगू का शरफ़ हासिल होता है, उनसे कलाम समाअत करने का शरफ़ हासिल होता है और उनसे बहुत कुछ सीखने का शरफ़ हासिल करते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, यानी मुझे उनका तारुफ़ कराने से कबल आपकी समाअतों तक ये जुमले पहुँचाना चाहता हूँ मरहूम सलीम जाफ़री के, कि उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत जुमले अदा किए थे शौरा के ताल्लुक़ से। उन्होंने कहा कि हज़रात, कुछ शौरा कराम ऐसे होते हैं जो शायरी के लिए मसला होते हैं और कुछ शौरा ऐसे होते हैं शायरी जिनका मसला होती है। और आज जो हमारी बज़्म में मेहमान हैं, शायरी उनका मसला है, वो शायरी के लिए मसला नहीं है। दुनिया उर्दू में दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और ये फ़ख्र की बात है, कहीं कहीं वो पाकिस्तान की शनाख्त बनते हैं और कहीं कहीं पाकिस्तान उनकी शनाख्त बनता है। उनकी खूबसूरत शायरी दुनिया भर में लोगों के होंठों पर होती है। आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं एक यकता शायर, जिसे आप कहते हैं फित्री शायर, कुल वक्ती शायर, सैयद साजिद रिजवी अमेरिका से तशरीफ़ लाए। मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन की तमाम टीम की जानिब से, हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से, कि आपने प्रोग्राम बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला। बहुत ममनून हूँ वैदी साहब। सच तो ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जाना हुआ अदबी मामलात के सिलसिले में, लेकिन मेरी एक वाबस्तगी है आपके इस चैनल से। बेशक। और मैंने देखा कि जिस तरह आप उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और ये चैनल जिस तरह से वक्फ है उर्दू अदब के लिए, वो कहीं और नहीं है। आपकी पूरे, यानी अगर हम टेली मीडिया की बात करते हैं तो यकताई आपको हासिल है इस बात की। बहुत शुक्रिया। और आपने माशाल्लाह खुद आपने यानी वाजिदी साहब, आपने अपनी हैसियत में भी ये मनवा लिया है कि उर्दू अदब जो है वो हकीकतन अभी तक ज़वाल पजीर नहीं है, और वो सिर्फ आप हजरात की काविशों की वजह से। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बेइंतहा खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके चैनल को भी, आपको भी, इसलिए कि मैं हर तरह से जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं शब रोज़, और किस तरह से आप उन हजरात को सामने लाते हैं कि जो किसी तरह से सामने नहीं आते, मंजरनामे में नहीं होते, और उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ये खुशबख्ती है मेरी कि मुझे आप जैसे हजरात का हमेशा ताउन हासिल रहा। मोहब्बतें हैं आपकी मोहब्बतों का मक़रूज़ हूँ मैं। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। और हम तो यकीनन अपने सामीन की समातों तक भी ये बात मुंतकिल करने की जिसारत करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि आप तक ये बात पहुँचे कि यकीनन सैयद साजिद रिजवी वो नाम है कि जब लोग शायद मुशायरे पढ़ना भी नहीं जानते थे, शायद वो ये तरतीब भी नहीं जानते थे, वो मुशायरों की तहजीब से भी नाआशना थे, तो उस वक्त साजिद रिजवी मुशायरों में शामिल हुए। वो सीनियर शायर जो किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का एजाज़ होते हैं। ये सिर्फ शायर नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं, जिनसे हज़ारों लोगों ने शेर कहने का फ़न सीखा, तहजीब सीखी, और ये सीखा कि किस तरह से अदब के साथ जुड़ा जाता है। साजिद भाई, हमने जैसा कि आपके ताल्लुक़ से अपने नाज़रीन के इल्म में लेकर आए, तो हम ये जानते हैं कि हम उस तरह से आपकी शख्सियत के ताल्लुक़ से, आपकी काविशात के ताल्लुक़ से, आपकी अदब की खिदमत के ताल्लुक़ से नाज़रीन की समातों तक वो नहीं पहुँचा पाए जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने ज़ात के ताल्लुक़ से शायरी की जानिब आपका आना हुआ, और किस सन में आए और किस तरह से आपने शायरी को बरता। बहुत शुक्रिया वैदी साहब। पहले तो ये मैं अर्ज़ करूं कि आपने जिस तरह मेरा तारुफ़ कराया है, मैं खफीफ हो रहा हूँ अपनी जगह,
ایسا نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک طالب علم اب بھی ہوں میں ادب کا. اور جہاں تک سینئرٹی کا تعلق ہے، جہاں تک اور معاملات کا تعلق ہے، ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ آدمی سینئر بھی ہوتا رہتا ہے. بے شک. وہ اتنا زیادہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی یہ بات. اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے ادب کے لیے کیا کیا. بہت خوب. اور ادب کی کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ میں نے کب سے شاعری کی اور کب سے شروع کی، تو عرض کرتا ہوں کہ یہ بچپنے کی بات ہے. بچپن سے ہی معاملات تھے. مجھے ماحول قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا ملا کہ جو شعری ماحول تھا. واہ. میرے والد خود اچھے خطیب تھے، تقریریں کرتے تھے، خطابت میں ان کا اچھا نام تھا. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ میرے سگے ماموں تھے جو شہرت شکوہ آبادی، اچھا. وہ منیر شکوہ آبادی کے سگے بھانجے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ تھے شہزاد پور میں. نواب شاہ سے شہزاد پور جب ہم منتقل ہوئے تو ان کا انتقال 102 سال میں ہوا. اچھا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے داغ کو دیکھا. واہ. داغ سے اصلاح علی داغ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ اس زمانے میں، جب میں یہ لیٹ 50s کی بات عرض کرتا ہوں، کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ شاعری کر رہے ہیں، ترنم سے پڑھ رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے شعراء ان تک آتے ہیں ملنے کے لیے. قمر جلالوی صاحب، ماہر القادری صاحب اور دیگر آتے تھے. تو مجھے شعر کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی آواز سے اور ان کے انداز گفتگو سے علم ہوتا تھا کہ شعر کچھ ایسی بات ہے کہ جس میں ایک انہونی سی بات کہی گئی ہے. تو میرے کان اس طرف کھڑے ہوتے تھے، اور میں جو کچھ بھی ہوتا تھا جذب کرتا تھا. اور پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ میں پوچھوں جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے. تو اپنے والد سے، کبھی اپنے ماموں سے. تو ایک ماحول وہ ملا. میں جب نوابشاہ میں تھا تو 8ویں 9ویں کلاس میں تھا، یہ سمجھ لیں کہ 57-58 کی بات ہے. تو اس زمانے میں ہمارے بہت سے دوست، جس میں عباس صدر زیدی، ایک شاہد جعفری صاحب تھے، یہ ہمارے اسکول کے ہی ساتھی تھے. اور ان کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ ایک علمی ذوق کے ساتھ ساتھ ادبی ذوق بھی تھا. بہت اچھا. تو ہم کبھی مشاعرے سننے جاتے تھے. پھر وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جہاں پر شعر گوئی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اس زمانے میں شعر تو کیا کہتے تھے، تو بندی تھی. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ جب میں باقاعدہ میٹرک میں آیا اور میٹرک سے فارغ ہوا، 1961 کی بات ہے، تو باقاعدہ ہم شاعر ہو چکے تھے. اور پھر ہم نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے. اتفاق سے اس زمانے میں دنیا ادب کا ایک بہت بڑا نام مصطفیٰ زیدی صاحب ڈپٹی کمشنر تھے وہاں کے. تو ان کی سرپرستی بھی ملی. مشاعروں میں ان کو بلاتے تھے. میں وہاں پر نواب شاہ کالج، گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹس یونین کا عہدیدار تھا، تو ان کو بلاتے تھے. تو اس طرح سے ایک ربط رہا. شاعری کی جو تحریک ہوئی وہ وہاں سے ہوئی. اور پھر میٹرک کے بعد تو ہم نے بہت مشاعرے بھی پڑھے طالب علمی کے زمانے میں. پھر اس کے بعد جیسے جیسے یونیورسٹی میں اور جگہ ہم گئے اپنے علمی معاملات میں، تو یہ تمام سلسلے چلتے رہے ساتھ ساتھ متوازی طور پر. اور اللہ کا احسان رہا کہ پھر ایک جذبہ وہ بھی تھا کہ کس طرح سے مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے، مشاعروں کو کس طرح منعقد کیا جائے. پھر اسی میں ایک سلسلہ یہ ہوا کہ جس میں حمایت علی شاعر صاحب نے، بلکہ حمایت بھائی ہم کہتے ہیں ان کو، تو ان کی تحریک سے، ان کی وجہ سے نظامت میں بھی آئے ہم. انہوں نے بہت سرپرستی کی. تو یہ یعنی ناظم، شاعر اور منتظم کی حیثیت، تینوں حیثیت میں ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا. بہت اچھے. اور یہ ہوا کہ پھر جناب شاعری جو کچھ بھی تھی، شاعری تو سچی بات یہ ہے کہ اب بھی جو ہمارے نوعمر شاعر ہیں ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان کی طرح کہہ سکیں. بہت اچھا. اپنی جگہ تو یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، مطمئن بھی کسی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن واقعتاً جب دوسرے نوآموز شاعروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی فکر کو دیکھتے ہیں، توانا فکر کو دیکھتے ہیں، تو ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ان کی طرح کہہ سکتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. ناظرین کرام، سید ساجد رضوی امریکہ سے تشریف لائے ہیں. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صرف ساجد رضوی صاحب کی گفتگو سے استفادہ کریں گے، بلکہ ہم انہیں زحمت کلام بھی دیں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے خوبصورت شاعر سید ساجد رضوی. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم ساجد رضوی صاحب سے درخواست کریں گے
کہ وہ کچھ کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. سعید بھائی آپ سے درخواست کریں گے. بہت شکریہ رضی صاحب. ابتدائی زمانے کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جی عطا کیجیے. کہ بالکل نوعمری تھی، کالج میں تھے جب ہم، تو ایک غزل کہی وہاں پر مشاعرے میں پڑھی بھی. اچھا. جو سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا جو ہماری کالج کی جانب سے. جی جی. تو اس میں جب شعر پڑھا میں نے، اور وہ شعر اس سے داد ملی مجھے، لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں پورا واقعہ. وہ شعر تھا کہ ریت کی دیوار ہوتی جا رہی ہے زندگی، واہ. ریت کی دیوار ہوتی جا رہی ہے زندگی، اب سہارا بھی اگر دو گے تو دب جاؤ گے تم. بہت اچھے. یہ بہت اچھے. بچپنے کا شعر تھا. واہ. اب جب ہم نے یہ شعر کہا تو سب داد دے رہے تھے. مصطفیٰ زیدی صاحب صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بڑا مشفقانہ انداز سے کہا کہ بھائی تم ایسی شاعری نہیں کیا کرو. اب یہ بات، ان کا جملہ جو ہے ایک طرح سے ذہن میں پیوست ہو گیا تھا میرے. اور میں اس تلاش میں تھا کبھی ان سے جواب لوں اس بات کا کہ کیا مطلب تھا ان کا اس گفتگو سے. بہت عرصے کے بعد یا میں جب گیا ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کا مطلب کیا تھا. اس وقت لوگ تو داد دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ ایسی شاعری نہ کیا کریں، تو کچھ میری رہنمائی ہوگی اس میں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا شعر تھا، مجھے یاد نہیں. تو میں نے دوبارہ اس شعر کو سنایا تو انہوں نے کہا اسی شعر کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ ایک اچھے خاصے مستحکم عمر کے آدمی کا مشاہدہ ہے کہ ریت کی دیوار ہوتی جا رہی ہے زندگی، اب سہارا بھی اگر دو گے تو دب جاؤ گے تم. یہ ایک مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدہ ایک کسی بچے میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، ایک کسی نوعمر طالب علم کے. تو یہ ان کی داد تھی، اور بس یہیں سے ایک تحریک ملی اور پختگی کے ساتھ کہ کچھ کرنا چاہیے. بہت اچھا. اگرچہ میں کچھ نہیں کر سکا، اب آج تک شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تاہم جو کچھ بھی وقت میسر آیا، جہاں بھی ہمیں موقع ملے، ہم نے ادب کی خدمت کے لیے سوچا اور کیا. بے شک. آپ سے درخواست کریں گے کچھ کلام کے لیے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے شاعری کے لیے جب کہتے ہیں آپ، ہم سب کہتے ہیں، تو بس میں عرض کرتا ہوں اپنی شاعری کے لیے عرض کرتا ہوں، اور دوسرے کہ یہ شاعری نہیں ہے سرے بزم شاعری. واہ. یہ شاعری نہیں ہے سرے بزم شاعری، دل رکھ دیا ہے ہم نے دماغوں کے سامنے. بہت اچھے. دل رکھ دیا ہے ہم نے دماغوں کے سامنے، اور وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی، ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. بہت اچھے. ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. واہ. تو اصل میں ہم یہ شاعری جو کرتے ہیں وہ اپنے دل کو رکھ دیتے ہیں کسی دماغ کے سامنے. اب وہ دماغ کا کام ہے کہ اسے کس طرح سے اس کے مفاہیم کو تلاش کرتا ہے، کس طرح سے یہ شعر سفر کرتا ہے، یہ دماغوں کا کام ہوتا ہے. بہرحال ہم تو اپنی طرف سے اسی طرح کی شاعری کرتے ہیں. اب آپ نے فرمایا تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک غزل اگر آپ کہیں. جی جی ضرور عطا کیجیے. جی غزل سے پہلے دو شعر دیکھ لیجیے گا. جی جی. کہ اس سے پہلے کہ ہواؤں کا مقدر ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہواؤں کا مقدر ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہواؤں کا مقدر ہو جائیں، واہ. خاک ہونے سے تو بہتر ہے کہ پتھر ہو جائیں. بہت اچھے. خاک ہونے بہت سے تو اچھے. بہتر واہ ہے واہ 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 کہ پتھر ہو جائیں. واہ واہ واہ. اور کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کی خاطر، واہ. کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کی خاطر، کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کی خاطر اپنے لوگوں کے لیے گنبد بیدر ہو جائیں. بہت اچھے. اپنی واہ. لوگوں کے لیے گنبد بیدر ہو جائیں. واہ 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 واہ. اور دیکھیے گا ایک غزل میں عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور عطا جو سامنے آ رہی بس عرض کرتا ہوں. جی جی. پر کو کیا تول رہا ہے نئے انداز کے ساتھ. واہ. پر کو کیا تول رہا ہے نئے انداز کے ساتھ، کب قفس لے کے اڑا ہے کوئی پرواز کے ساتھ. بہت اچھے صاحب. کب قفس لے کے اڑا ہے کوئی پرواز کے ساتھ. واہ. اور وجدی بھائی شعر دیکھیں، چونکہ آپ کا آواز کی دنیا سے، صوتی دنیا سے تعلق ہے، عرض کرتا ہوں عطا کیجیے کہ صرف لہجہ ہی ترازو نہیں ہوتا دل میں. بہت اچھے. صرف لہجہ ہی ترازو نہیں ہوتا دل میں، حرف و معنی بھی سفر کرتے ہیں آواز کے ساتھ. بہت اچھے. بہت حرف و معنی بھی سفر کرتے ہیں واہ واہ واہ. آواز کے ساتھ. کیا کہنے. اور منزل شوق پہ حق بھی اسی انسان کا ہے.
منزل شوق پہ حق بھی اسی انسان کا ہے، سامنے جس کے ہو انجام بھی آغاز کے ساتھ. بہت اچھے سے. سامنے جس کے ہو انجام بھی واہ واہ. آغاز کے ساتھ. اور یہ شعر دیکھیے کہ ایک صرف لفظ نے شعر بنایا ہے، ورنہ وحشت جو ہے بکھیرتی ہے. میں عرض کرتا ہوں اس قدر تیز ہوا تھی کہ بکھر ہی جاتا. واہ. اس قدر تیز ہوا تھی کہ بکھر ہی جاتا. وہ تو وحشت نے سنبھالا ہے مجھے ناز کے ساتھ. بھائی کیا کہنے ہیں، وہ تو وحشت نے سنبھالا ہے کیا کہنے مجھے ناز کے ساتھ. واہ. اور مدتوں سے نہیں تحریک غزل کیا کہیے. کیا کہنے. مدتوں سے نہیں تحریک غزل کیا کہیے. بجھ گیا شعلہ دل شعلہ آواز کے ساتھ. بہت اچھے. بجھ گیا شعلہ دل شعلہ آواز کے ساتھ. بہت اچھے بہت اچھے. اور شکریہ. ناظرین کرام، سید ساجد رضوی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم ساجد رضوی صاحب چونکہ ایک جہاں دیکھے میں انہوں نے، وہ جانتے ہیں ادب پر جتنی گہری نگاہ وہ رکھتے ہیں، شاید کم ہی احباب اس نگاہ سے ادب کو دیکھتے ہوں. ہم نے ساجد بھائی یہ دیکھا کہ حیدرآباد ادبی طور سے اپنی قامت میں نمایاں دکھا ہمیشہ سے، اور پھر ہم نے وہاں بہت سے ایسے شعراء کو دیکھا جس میں سر فہرست آپ کے قابل اجمیری آتے ہیں، ہے نا. تو وہ نہ صرف حیدرآباد کی شناخت بنے بلکہ وہ پوری اردو دنیا میں شاعری کی بھی شناخت بنے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آپ اس عہد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیے عہد تو وہ عہد تازہ اور تر و تازہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جو ہر عہد میں موجود ہو. بے شک. اور یہ جن ہستیوں کا آپ نے نام لیا، جتنے بڑے شاعروں کا نام لیا، قابل اجمیری صاحب، رفیق ریباڑوی صاحب، اور اسی طرح سے بہت سے شعراء کرام جس میں خلش مظفر بھی موجودہ عہد کے شاعر تھے. تو یہ سب وہ شاعر تھے کہ جنہوں نے غزل گوئی میں اپنے منفرد حیثیت کو منوایا. اور میں عرض کروں کہ دیکھیے وہاں پر حیدرآباد میں، یعنی پاکستان کے بننے سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی، حیدرآباد اگرچہ وہاں پہ ملی جلی آبادی ہے لیکن اردو ادب کے شناسہ، اردو ادب کے خدمتگار اب بھی موجود ہیں. واہ. اور میں مقابلہ نہیں کر رہا کسی کا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے شہروں سے زیادہ حیدرآباد کے جو ادبی فضا ہے وہ بہت توانا فضا ہے. بہت اچھے. اور وہ اس نے کبھی کسی نو آموز کو رد نہیں کیا، واہ. بلکہ اسے حوصلے بلند اپنے کی. ساتھ رکھا. واہ واہ. اور اس کی وجہ سے بے انتہا شاعر آج بھی اس ماحول میں بھی، آج کے دور میں بھی انتہائی یعنی تیزی کے ساتھ قامت اپنی بڑھا رہے ہیں. واہ واہ. اور ان شاعر میں بہت سے شاعر موجود ہیں. ایک لمبی فہرست ہے جتنے آج کے نوآموز شاعر ہیں، جتنے آج کے نوجوان شعراء ہیں، یا آج کل میری عمر کے جو شعراء ہیں، سب اپنی جگہ بے انتہا خوبصورت شاعری کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ساجد بھائی، آپ امریکہ شفٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے، اور آپ کی بہت گہری نگاہ رہی اپنے پاکستان کے ادیبوں پر اور ادب پر. جب آپ امریکہ شفٹ ہوئے تو وہاں کے ادبی ماحول کو اور پاکستان کے ادبی ماحول کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہاں بالکل آپ نے کہا، یہاں سے جب میں گیا تھا تو انتہائی بالغ نگاہ کے ساتھ گیا تھا. وہ بالغ نگاہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خود ستائی کی بات نہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بے انتہا نامور شعراء کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ کام کیا، ادبی تنظیموں میں رہا. جب یہاں سے میں گیا تو اس وقت میں ایک طرح سے پختہ آدمی تھا اپنی ادبی اعتبار سے، لوگ جانتے بھی تھے. وہاں پہنچا تو وہاں کا ماحول یقیناً یہاں کے ماحول سے ذرا مختلف ہے. وہاں کے تجربات، مشاہدات مختلف ہیں، وہاں کا ادبی ماحول مختلف ہے. اور جب وہاں پہنچا تو مجھے شروع میں تو یہ لگا کہ شاید یہاں ایک انتہائی یعنی بالکل سونا پن ہے. لیکن یہ بات بہت جلدی میری انتہائی صورت کے ساتھ ختم ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر امریکہ میں بے انتہا خوبصورت مشاعرے ہوتے ہیں، زبان کی ترویج کے لیے کام ہو رہا ہے، اور بے انتہا تنظیمیں ہیں کہ جو مسلسل ادب کے لیے کام کر رہی ہیں. بہت اچھی. اور یہی ہوا کہ وہاں بہت تیزی کے ساتھ جلدی
اور انتہائی انہماک کے ساتھ میں منسلک ہو گیا اس ادبی فضا سے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اللہ کا شکر ہے وہاں پر جو مشاعرے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے مقابلے میں بڑی سطح کے مشاعرے جو ادبی عالمی نوعیت کے مشاعرے ہیں وہاں پر بہت ہوتے ہیں، سال میں کئی مشاعرے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ 50 وہاں کی جو ریاستیں ہیں، تقریباً ہر ریاست میں ادب کے لیے اسی طرح کام کیا جا رہا ہے، اسی طرح کام کیا جا رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا کے شعراء آتے ہیں اور وہ سماعتیں جو یعنی انہماک کے ساتھ سنتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی شعری ادب جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے، تمام پوری دنیا کے افکار وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو سماعتیں جذب کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو، اس کا اثر دیر تک رہتا ہے، بہت اچھی اور ایک مشاعرہ ختم ہوتا ہے دوسرے مشاعرے تک اس کا اثر زائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اثر مستقل دوسرے اثرات کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں سید ساجد رضوی، امریکہ کی سماعتوں کے تعلق سے، ادبی سماعتوں کے تعلق سے انہوں نے خوبصورت گفتگو فرمائی کہ وہ تربیت یافتہ سماعتیں ہیں، شعر کو محفوظ کرتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ساجد رضوی۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سید ساجد رضوی صاحب سے کلام سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ساجد رضوی، امریکہ سے تشریف لائے ہیں، خوبصورت شاعر ہیں، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، سید ساجد رضوی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ شکریہ۔ میں ابھی آپ امریکہ کے ماحول کی بات کر رہے تھے، جب میں وہاں 2011 میں پہنچا تو ایک خصوصی طور پہ ایک مشاعرے میں مجھے بلایا گیا تھا، وہاں سلیم کوثر بھی تھے پاکستان کے اور دوسرے شعراء بھی موجود تھے، تو ایک غزل کا مطلع اور جب اس کے بعد شعر سنائے تو یہ غزل وہاں پر میری پہچان بن گئی، اس کا ایک مطلع، اور پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ عرض کرتا ہوں، اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے، واہ، اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے، مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف، بہت اچھے، بہت مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف کی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے، بہت اچھے، سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے، درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی، بہت اچھے، درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی ہے۔ اور غزل کی عرض کرتا ہوں، مطلب ہے کہ ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے، بہت اچھے، ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے، سو آدمی پہ بھی لازم ہے اپنے قد میں رہے، بہت اچھے، بہت اچھے، ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے، سو آدمی پہ بھی لازم ہے اپنے قد میں رہے۔ شعر دیکھیں کہ ہتھیلیاں بھی جھلسنے لگیں بچاتے ہوئے، واہ 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 واہ، ہتھیلیاں بھی جھلسنے لگیں بچاتے ہوئے، چراغ دیکھیے کب تک ہوا کی زد میں رہے، بہت اچھے، بہت چراغ دیکھیے کب تک ہوا کی زد میں رہے، وہ جس کو دیکھا نہیں اور نفس نفس سوچا، واہ، وہ جس کو دیکھا نہیں اور نفس نفس سوچا، اسیر عمر بھر اس کے ہی خال و خد میں رہے، بہت اچھے، اسیر عمر بھر واہ 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 اس کے ہی خال و خد میں رہے۔ واہ 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 واہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں صاحب۔ یہ ایک قرآنی فکر بھی اس میں موجود ہے، عرض کرتا ہوں، نظر نہ آئے تو کیا عمر بھر جلاتی ہے، واہ، نظر نہ آئے تو کیا عمر بھر جلاتی ہے، حسد کی آگ خدایا نہ یوں جسد میں رہے، واہ واہ، حسد کی آگ خدایا نہ یوں جسد میں رہے، اور وہ جس کے نقش کفے پا دیے جلاتے ہیں، واہ، وہ جس کے نقش کفے پا دیے جلاتے ہیں، اسی کی خاک کفے پا میری لحد میں رہے، بہت اچھے، اسی کی خاک کفے پا میری لحد میں رہے۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں کہ دعا مثال ہے کیا عرض آرزو ساجد، واہ، دعا مثال ہے کیا عرض آرزو ساجد،
तमाम उम्र जो हद قبول و रद में रहे। बहुत अच्छे, दुआ बहुत मिसाल अच्छे। है क्या वाह। अर्ज़े आरज़ू साजिद, वाह 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 तमाम उम्र जो हद قبول و रद में रहे, वाह। तमाम उम्र जो हद قبول و रद में रहे। और एक गज़ल और जी जी, अर्ज़ कर ज़रूर देता अता हूं कीजिए। कि इसमें एक ख़ास फ़िक्र के एतबार से अर्ज़ करता हूँ कि इसमें मसले के बाद जो शेर है उसके लिए लिखा है बल्कि ताबिश दहलवी साहब ने, और मुझे न्याज़ हासिल रहा उनसे, और उन्होंने दरअसल अपने अल्फाज से मेरी क़ामत में इजाफ़ा फरमाया है। वाह। और मैं उनके लिए दुआ गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और उन्होंने ये कहा कि ये शेर जो है उर्दू अदब में एक इजाफ़ा है, वाह, कहीं वाह। कहा नहीं गया। मैं अर्ज़ खूबसूरत करूँगा बात। मसले के बाद। जब भी दयारे जां में, जब भी दयारे जां से हुए हैं हवा चराग, वाह वाह वाह। जब भी दियारे जां से हुए हैं हवा चिराग, हवा चराग, खुद तीरगी पुकार उठी या खुदा चराग, वाह खुद वाह वाह तीरगी पुकार उठी वाह या खुदा चराग। वाह वाह। और इस शेर के लिए अर्ज कर रहा था कि रखते हैं लौ भी दस्ते दुआ की तरह बुलंद, बहुत अच्छे, रखते हैं बहुत लौ भी अच्छे। दस्ते दुआ की तरह, बुलंद, देते नहीं किसी को कभी बद्दुआ चराग। बहुत अच्छे रखते साहब। हैं वाह लौ वाह भी वाह 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 दस्ते दुआ की तरह वाह बुलंद, वाह 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 वाह। देते नहीं किसी को कभी बद्दुआ वाह, चराग। बेशक, ताबिश वाह। भाई की ये बात थी कि उन्होंने फरमाया कि चराग की बद्दुआ या दुआ, और फिर इस तरह लौ को दुआ बना लेना या वाह। हाथ बना लेना दुआ वाह। के लिए, ये बात थी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। खूबसूरत। शेर देखिए जी, अता कि वो कीजिए। क्या चराग था जो लहद में उतर गया, वाह। वो क्या चराग था जो लहद में उतर गया, वो क्या चराग है जो जला कर गया चराग, बहुत अच्छे। वो क्या चराग था क्या कहने जो हैं लहद साजिद में भाई। उतर वाह गया, वाह 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 वाह। वो क्या चराग है वाह। जो जला कर गया चराग। और आखिरी शेर के एक मैं ही क्या सभी ने इसे देख कर कहा, एक मैं ही क्या, सभी ने इसे देख कर कहा, वाह। सूए जमी फलक से भी आते हैं क्या चराग। क्या कहने, एक क्या मैं ही कहने। क्या वाह वाह सभी वाह। ने इसे देख कर कहा, खूबसूरत। एक मैं ही क्या सभी ने उसे देख कर कहा, वाह। सूए जमी फलक से भी आते हैं क्या चराग। वाह। और ये शेर आखिरी के महरो मऊ नजूम भी देखेंगे रश्क से, वाह। महरो मऊ नजूम भी देखेंगे रश्क से, खूने रगे हयात से लेकिन जला चराग। बहुत अच्छे, खूने बहुत रगे हयात से बहुत लेकिन अच्छे, जला बहुत चराग। अच्छे। नाज़रीन करम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। आज हमारी बज़्म के मेहमान थे अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए खूबसूरत लबो लहजे के शायर सैयद साजिद रिजवी। नाज़रीन करम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है, उससे कबल हम साजिद रिजवी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो अपने बाद आने वालों को, नौजवान नस्ल को, अपने हमअसर अहबाब को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा उनकी खिदमत में हाजिर है। जी, मैं ममनून हूँ, और पैगाम सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ कर सकता हूँ। देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो कुछ पूरी ज़िंदगी में, इस उम्र में जो मैंने हासिल किया, तकरीबन मेरी पुश्त पर 60 साल एक तजर्बा है। शायरी 60 के अवाइल से शुरू होकर आज तक पहुँची। मैंने ये देखा कि जो नौआमूज़ शायर हैं वो मुकाम के सिलसिले में फ़िक्र ना करें, बल्कि अपने कलाम के सिलसिले में फ़िक्र करें। कलाम ही उनको मनवाएगा, कलाम ही उनको मुकाम दिलाएगा। अगर वो मुसलसल मेहनत करते रहेंगे तो यकीनन दुनिया अदब की उफुक पर चमकते रहेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। नाज़रीन कराम, ताज़ा कार शौरा अपने मुकाम की जुस्तजू में ना रहें, बल्कि अदब तख्लीक करने की तमाम तर काविशात में ख़ुद को मसरूफ़ रखें। मुकाम देना खुदा का काम है। शायरी आपको मुकाम नहीं देती, आप शेर कहने की काविशात ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको जो भी मुकाम होता है वो मिन जानिब रब्बे काबा अता होता है। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू कर रहे थे सैयद साजिद रिजवी। नाज़रीन करम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।